अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जमीयत उलमा हिंद के एक सदर मौलाना अरशद मदनी और दूसरे सदर मौलाना महमूद मदनी के दरमियान इल्ज़ाम और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है और मामला बहुत आगे बढ़ गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुंबई में वर्किंग कमेटी के इजलास के दौरान मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा था कि वो जमीयत को मुत्तहिद करना चाहते हैं। उन्होंने पेशकश की थी, उन्होंने दरख्वास्त की थी मौलाना महमूद मदनी से कि दोनों जमीयत को एक कर दिया जाए, इख्तलाफ को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यानी मौलाना महमूद मदनी दोनों जमीयत का इत्तेहाद नहीं चाहते हैं। मौलाना अरशद मदनी की ये वीडियो और उनका बयान सामने आने के बाद अब मौलाना महमूद मदनी की तरफ से भी एक जवाब सामने आया है और लेटर हेड पर 2 पेज पर उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आगे तफसील बताएंगे, लेकिन उस बयान में मौलाना महमूद मदनी की तरफ से ये कहा गया है कि मौलाना अरशद मदनी के बयान से ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से इत्तेहाद की कोशिश को ठुकरा दिया गया, जो गलत है। हमने यानी मौलाना महमूद मदनी की जमीयत ने मौलाना अरशद मदनी को ऑफ़र किया था कि आप मुत्तहिदा जमीयत के सदर बन जाइए और अपनी जो आपकी जमीयत है उसको तहलील कर दीजिए, तमाम उमूर को तहलील कर दीजिए और मुत्तहिदा जमीयत के आप सदर बन जाइए। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने हमारी इस पेशकश को, हमारी इस तजवीज़ को ठुकरा दिया। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, उनको बाज़ाब्ता ख़त भी भेजा गया, इसके बावजूद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। लिहाजा ये इल्ज़ाम गलत है कि मौलाना महमूद मदनी की जमीयत ने एक तरफा तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब कौन सच बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं, इसका फैसला यही दोनों हजरात कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला को ही दिलों की बात मालूम है, वही दिलों के हालों को जानता है। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकता, ना आपको किसी की नीयत पर शक करनी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। जो प्रेस रिलीज एक तरफ से उनकी तरफ से आई है, आज के उर्दू अखबारात में ये खबर भी शाया हुई है। लिखा गया है, अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद दामत बरकातुहुम के जमीयत उलमा हिंद में इत्तेहाद से मुताल्लिक हालिया बयान में हमारी तरफ से माजरत का जो हवाला दिया गया है उससे यह तासुर पैदा हो रहा है कि हमने मुसालहत के सिलसिला को एक तरफा मुनक़ते कर दिया है। यह तासुर दुरुस्त नहीं है। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से एक ही रहा है कि हमारा इख्तिलाफ शख्सी और ज़ाती मसलहत या मफाद पर मबनी नहीं है। हमारे नज़दीक शख्स से ज़्यादा अहमियत जमात की बालादस्ती और शख्सियत पर इज्तिमाइयत की फ़ौक़ियत है। इत्तेहाद और इंज़माम की खातिर जमात के वक़ार को क़ुरबान नहीं किया जा सकता और न ही जमीयत के लिए क़ुरबानी देने वाले सरगर्म कारकुनों की खिदमात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके बग़ैर इत्तेहाद और इंज़माम की कोई सूरत मुफीद और कार आमद नहीं हो सकती है। आप समझ रहे होंगे इन जुमलों को। आगे लिखा गया है, अपने इसी मौक़िफ़ के तनाज़ुर में हमने तजवीज़ पेश की थी कि हज़रत वाला को मुत्तहिदा जमीयत का मुकम्मल बाइख्तियार सदर तस्लीम करने पर आमादा है। इसलिए आपको अपनी कायम करदा जमीयत को तहलील करके मुत्तहिदा जमीयत की बागडोर बहसत मुकम्मल बाइख्तियार सदर संभालनी चाहिए। दोबारा सुनिए जुमलों को और जुमले के नशेबो फरास पर गौर कीजिए कि आपको अपनी कायम करदा जमीयत, मौलाना महमूद मदनी की तरफ से मौलाना अरशद मदनी को खिताब करके लिखे गए ख़त में कहा गया है कि आपको अपनी कायम करदा जमीयत को तहलील करके जो बाकायदा जमीयत है उसके बाइख्तियार सदर की ज़िम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। यानी मौलाना अरशद मदनी को जमीयत है उनकी तरफ से कायम की है, असल जमीयत नहीं है। असल जमीयत वही है जो मौलाना महमूद मदनी की है। इन जुमलों का ही मतलब है और इसी बुनियाद पर लड़ाई भी काफ़ी अरसे तक दोनों के दरमियान रही है। चचा और भतीजा दोनों सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे। आखिर में एक अच्छे जज आ गए और उन्होंने कहा कि आप इस केस को यहाँ से ख़त्म कर लीजिए वरना आपकी जमीयत ही ख़त्म कर दी जाएगी, आप लोग आपस में सुलह समझौता कर लीजिए। खैर, आगे इस ख़त में लिखा गया है वो मैं बताता हूँ। लेकिन हमारी ये तजवीज़ काबिल कबूल नहीं समझी गई और न ही हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि जमात की मजलिस आमला और मुंतज़िमा और उसके दस्तूर की बालादस्ती का एतराफ़ करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मजलिस आमला और मुंतज़िमा के इज्तिमाई फ़ैसले शख्सी राय पर फ़ौक़ियत रखते हैं। हज़रत वाला को मुकम्मल बाइख्तियार सदर तस्लीम करने की बात सिर्फ ज़ुबानी नहीं थी, बल्कि हमने अमलन अपनी मजलिस आमला और सूबाई सदर और नौज़मा से इस्तीफ़ा लेकर जमीयत में इत्तेहाद के लिए इक़दाम किया। यानी जमीयत में इत्तेहाद के लिए तमाम रियासती
صدور اور نظما سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد آفر کیا گیا تھا۔ چونکہ جانبین کا مندرجہ بالا موقف پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے ہم نے جماعت کو تعطل اور تذبذب سے بچانے کی خاطر اپنے مکتوب مورخہ 4 جنوری 2023 کے ذریعے اپنے موقف اور صحیح صورتحال سے حضرت والا کو مطلع کر دیا۔ ذیل میں منقول اس مکتوب کے مطالعہ سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری طرف سے یک طرفہ مصالحت کے سلسلے کو منقطع کرنے کا تاثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ جو پچھلا مکتوب تھا جس کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ مکتوب تو شیئر نہیں کیا گیا اس تاریخ کا، لیکن اس مکتوب کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ کیا نقل کیا گیا ہے وہ خط آپ سنیے، اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ پڑھ لیجئے، میں یہاں پڑھتا ہوں۔ مخدومی و مکرمی ام محترم امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آج جناب کو موجودہ وقت میں علم و فضل کے اعتبار سے اس ملک میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ کا وجود مسعود ملک و ملت اور بالخصوص جماعتی کاز کو مستحکم کرنے اور اس کی سرگرمیوں کو ثمر آور بنانے میں معاون و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ملت اسلامیہ ہندیہ پر قائم رکھے اور ہم سب کو استفادہ کا موقع ملتا رہے۔ جمعیت علماء ہند 100 سال سے زائد مدت سے مسلمانان ہند کی پاسبانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اس سے ملک و ملت کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ بلا شبہ اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے با اثر دینی و ملی جماعت ہے۔ موجودہ وقت میں اس کے سامنے کئی طرح کے ملی و قومی چیلنجز بھی ہیں۔ تمام صعوبتوں اور رکاوٹوں کے باوجود پوری ہمت و استقلال کے ساتھ بفضل ہی تعالیٰ وہ اپنے کاموں کو انجام دینے میں کمر بستہ ہے۔ یہ تو تمہید ہے، آگے سنیے، یہ بھی آگے بھی ویسے تمہید ہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہماری سرگرمیوں میں تعطل اور سست رفتاری کے بجائے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں سر فہرست عدالتوں میں مقدمات کا سلسلہ، مدارس اسلامیہ کے طلبہ کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جمعیت ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جمعیت اوپن اسکول اور تربیتی کورسز کا اجرا۔ الحمدللہ تاحال مدارس کے 7000 طلبہ اس نظام سے منسلک ہیں۔ اسی طرح جمعیت یوتھ کلب کے تحت تقریباً 25000 نوجوان تربیت پا چکے ہیں۔ ملک بھر میں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے تحت 30000 سے زائد مکاتب چل رہے ہیں، جن میں چند 100 مکاتب کو چھوڑ کر سبھی مکاتب ضلعی اکائیاں چلا رہی ہیں۔ اضلاع سطح کی جمعیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے ملت فنڈ کا نظام شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہیٹ کرائم اور اسلاموفوبیا کے انسداد کے لیے جیم کا شعبہ پورے اعتماد کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مزید برآں جمعیت علماء ہند اصلاح معاشرہ، دینی و سیاسی رہنمائی کی ذمہ داریوں کو پوری تندہی سے لگاتار انجام دے رہی ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ دونوں جمعیتوں کے مابین مصالحت اور انضمام کی کوششوں اور اس سلسلے میں حضرت والا کی سرپرستی اور مثبت رویے کے باعث ہم نے بہت حد تک اختلافات کو رفع کرنے، عدالتی تنازع سے احتراز اور باہمی قربت پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جسے جماعتی سطح پر اور ملک میں عمومی طور پر استحسان کی نظر سے دیکھا گیا۔ آپ کی رہنمائی اور تعاون کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ بھائی ہمیں یہ بھی حقیقت ہے کہ مکمل انضمام کے لیے جس کی جانبین کوشش کرتے رہے ہیں، جماعتی اکائیوں کی مختلف سطح پر پوری طرح فضا ہموار نہیں ہو پائی ہے۔ اس لیے باوجود ہماری حسن نیت اور سعی مسلسل کے ہم مکمل انضمام کی منزل نہیں طے کر پائے۔ لہذا سر دست ہم اللہ رب العزت کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ دونوں جمعیتوں کے اکائیاں اپنی جگہ ملی کاز و سرگرمیوں کو آگے بڑھاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ملکی و ملی معاملات میں عمومی طور پر اور جمعیت علماء کے سرگرمیوں کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کی سرپرستی اور رہنمائی بے انتہا قیمتی ہے۔ ہم جناب والا سے بے حد عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری سرپرستی و تعاون حسب سابق فرماتے رہیں اور ہماری سرگرمیوں اور اقدامات کے سلسلے میں اپنے مفید مشوروں اور ہدایت سے بے دریغ مطلع فرمائیں۔ ہم حتی الوسع عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت والا بندہ سے اپنی تقصیرات کے اعتراف کے ساتھ معذرت خواہ اور دعوت صالحہ کا طالب ہے۔ اللہم وفقنا بما تحب و ترضامین وسلام محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند۔ تو یہ خط تھا جس میں حوالہ دیا گیا کہ جنوری 2023 میں بھیجا گیا تھا مولانا ارشد مدنی کو مولانا محمود مدنی کی طرف سے۔ بہرحال خلاصہ اس خط کا یہی جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا ارشد مدنی سے کہا گیا تھا کہ وہ متحدہ جمعیت کا صدر بن جائے، لیکن ان کی طرف سے آفر کو ٹھکرا دیا گیا۔ ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ کل ملا کر کے جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ مولانا محمود مدنی یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی پہلے اپنی جمعیت کو
تحلیل کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ ان کی جو جمعیت ہے وہ اصل جمعیت نہیں ہے، اصل جمعیت وہی ہے جو مولانا محمود مدنی کے پاس ہے، اور جب وہ اپنی جمعیت کو تحلیل کر دیں گے تو پھر اس کے وہ بااختیار صدر بن جائیں گے۔ لیکن اہم بات یہ ہے، یا جو کہہ لیجئے جو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، پچھلی ویڈیو جب میں نے آپ کے درمیان شیئر کیا تو ملک کے کئی دانشوران اور اہم علماء سے بات چیت ہوئی، ان کے فون آئے اور پتہ چلا کہ آخر مولانا ارشد مدنی بھی اتحاد چاہ رہے ہیں، مولانا محمود مدنی بھی جمعیت کا اتحاد چاہتے ہیں، اور دونوں چچا بھتیجا ہیں، بزرگ ہیں، ملت کے لیے بے انتہا کام کر رہے ہیں۔ پھر رکاوٹ کون ہے؟ کس کی وجہ سے تنظیمیں دونوں ایک نہیں ہو رہی ہے؟ تو نام آیا کبھی مولانا کے بھائی کا، کبھی ان کے کسی قریبی کا، کبھی کسی سمدھی کا، کبھی کسی اور کا، کہ یہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، کوئی قومی جماعت میں قومی صدر ہیں، کوئی اسٹیٹ میں صدر ہیں، کوئی سیکریٹری جنرل ہیں، اور جب انضمام ہو جائے گا جمعیت کا تو مولانا ارشد مدنی کو تو عہدہ مل جائے گا، لیکن جو ان کے ماتحت لوگ ہیں، جن لوگوں نے یہاں تک معاملے کو پہنچایا، ان کو کیا عہدہ ملے گا، ان کو کون سا رتبہ دیا جائے گا، ان کو کہاں جگہ دی جائے گی؟ اور دراصل یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جمعیت ایک نہیں ہو پا رہی ہے۔ دوسری بات جو مولانا محمود مدنی کی طرف سے ختم میں کہی گئی کہ مولانا ارشد مدنی اپنی قائم کردہ جمعیت کو تحلیل کر دے، مطلب مولانا ارشد مدنی کی جمعیت اصل نہیں ہے۔ جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اصل جمعیت ہے، جو جمعیت کا اصل ٹرسٹ ہے، جو رجسٹریشن ہے، جو پرانی جمعیت کے سارے اکاؤنٹ سے تمام اثاثہ ہے، وہ سب مولانا محمود مدنی کے پاس ہے۔ مولانا ارشد مدنی جس جمعیت کے صدر ہیں وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی جمعیت ہے، اور جو قانونی کام ہوتے ہیں، جو لیگل کام انجام دے جاتے ہیں، وہ ارشد مدنی ٹرسٹ کے ذریعے، یعنی جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کے نام سے رجسٹرڈ نہیں ہے، ارشد مدنی ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے، اور اسی ارشد مدنی ٹرسٹ کے تحت ان کے سارے قانونی کام انجام پاتے ہیں، خواہ وہ بینک کا اکاؤنٹس ہو یا دوسری لیگل چیزیں ہوں۔ اور جو جمعیت علماء ہند کے نام سے رجسٹریشن ہے، اس کے مالک یا کہہ لیجئے اس پر مولانا محمود مدنی کا کنٹرول ہے، تو ان کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جمعیت کا دفتر موجود ہے، جو مسجد عبدالنبی کے پاس پورا اثاثہ ہے، اس میں بھی زیادہ تر بلکہ کہہ لیجئے 90% جو ایریا ہے، وہاں جو پراپرٹی ہے، اثاثہ ہے، وہ سب مولانا محمود مدنی کی جو جمعیت ہے اسی کے پاس ہے۔ مولانا ارشد مدنی کی جمعیت کے پاس صرف ایک کمرے ہیں، بعد میں صلح سمجھوتا ہوا تو کچھ کمرے اور ان کو دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے ITO روڈ کے اس طرف ایک الگ زمین خریدی ہے، وہاں جمعیت کا دفتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کچھ چیزیں وہاں بنی ہوئی ہے، تو ان کی وہ چیزیں الگ ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے جتنے سارے شعبے ہیں، جمعیت علماء ہند ایک امبریلا باڈی ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت امارت شریعہ ہند کا شعبہ ہے، اسلامک فقہ کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے ابھی کئی شعبوں کا ختم تذکر آیا کہ جمعیت اوپن اسکول ہے، یا کہہ لیجئے کہ اسکاٹ کلب کا شعبہ ہے۔ تو جتنے سارے شعبے ہیں، خواہ اصلاح معاشرہ کے ہوں، یہ تمام شعبے مولانا محمود مدنی کی جمعیت کے پاس ہی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کی جمعیت کے پاس کوئی شعبہ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں کہ جو زیادہ تر سرگرمیاں انجام پاتی ہے، زیادہ تر پروگرام ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ مولانا محمود مدنی کی جمعیت کے تحت ہوتی ہے، مولانا ارشد مدنی کی جمعیت کے تحت نہیں۔ بہت پہلے مولانا ارشد مدنی نے دلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں سعودی عرب کے تعاون سے ایک پروگرام کیا تھا، عظمت صحابہ کانفرنس، جس میں سعودی عرب سے امام حرم آئے تھے، 1-2 پروگرام ہوا تھا۔ اس کے بعد مولانا ارشد مدنی کی طرف سے کوئی بڑا اجلاس نہیں ہوا، 1-2 اور چھوٹا موٹا اجلاس ہوتا رہا۔ ادھر کئی سالوں بعد ممبئی میں کوئی بڑا اجلاس ہوا ہے، جو ان کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اور پھر ایک عام اجلاس بھی ہوا جس میں مولانا ارشد مدنی نے تقریباً 1 گھنٹے تک خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے جمعیت کی تاریخ بتائی، کانگریس کی تاریخ بتائی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے رام لیلا والے میدان کے بھاشن کے ادا کیا کہ اللہ ایک ہے، اور پھر 1 گھنٹے کا خطاب ان کا ختم ہو گیا۔ امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں، مسلمانوں کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے، اس کا کوئی تذکرہ سامنے نہیں آیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی دونوں حضرات کو جمعیت کو ایک کر لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ کون لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ آپ کن کے ساتھ ہیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملت ٹائمز آپ کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے، اسے آگے بڑھانے کے لیے مالی طور پر بھی ہماری مدد کیجیے۔ ڈسکرپشن میں ساری تفصیلات موجود ہے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔